बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से। 3-4 ख़बरें हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, अच्छी हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी हैं। पाकिस्तान के लिए अच्छी हैं तो पाकिस्तानियों के लिए अच्छी हैं और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में एक अच्छे मानों में, मस्बत अंदाज में रोशन हो रहा है और सॉफ्ट इमेज के तौर पे, क्योंकि 20 साल की एक तवील लड़ाई लड़ने के बाद, जो कि हमारी नहीं थी, उसके बाद से लेके पाकिस्तान में हर वक्त धमाके, खुदकुश, लड़ाई, जाने, खून, इस तरह के हमले, फ़लाँ बेस पे हमला, फ़लाँ हमारी तनसीबात पे हमला, हाँ, यानी कि यहाँ पे दौर दौरा था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की तरफ से अच्छी ख़बरें पाकिस्तान से जनरेट हो रही हैं, जिससे पाकिस्तान की नेक नामी भी हो रही है और पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर हो रही है। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान कितना इम्पोर्टेंट हो गया है, और पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे जो एक अहम काम किया है वो एक नया ब्लॉक पाकिस्तान और तुर्की ने मिलके जो एक्टिविटी की इसराइल की बर्बरियत को रोकने के लिए ख़ास तौर पे, और फ़लस्तीन में जो मज़ालिम हुए उसके बारे में जो की, उससे पाकिस्तान का इमेज मुस्लिम दुनिया में मज़ीद अच्छा हो गया। 2-3 चीज़ें ख़बरें सुन लें ज़रा, आप बताता हूँ। एक तो सबसे बड़ी ख़बर मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में है, कोरोना की तबाहकारियाँ हैं और वैक्सीन का मामला था जी। और पाकिस्तान जिस तरीके से, पाकिस्तान किसी ज़माने में दिफाई एतबार से मोहताज था असलहे के लिए, और उसमें मुख्तलिफ़ यूरोप की तरफ देखना पड़ता था या बरतानिया की तरफ या अमेरिका की तरफ इन्हिसार करना पड़ता था। जैसे उसमें ख़ुद इन्हिसारी आ गई है और अब हमारी को मजबूरी नहीं रही असलहा के मामले में, असलहे की ख़रीदारी के बारे में बैरून ममालिक से। इसी तरीके से कोरोना वैक्सीन थी, कोरोना वैक्सीन जी पाकिस्तान ने भी तैयार कर ली है और अब आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीन के मामले में पाकिस्तान ख़ुद कफ़ील हो जाएगा। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में एक तो कोरोना वैक्सीन तैयार होना शुरू हो गई है और उसके बाद WHO ने उसको इस्तेमाल की इजाज़त भी दे दी है, और पाकवैक कोरोना वैक्सीन जो है उसको आम इस्तेमाल के लिए इसी हफ्ते मार्केट में दस्तयाब होगी और लोगों को लगना शुरू हो जाएगी। इसमें जो डिटेल्स हैं वो ये हैं जी कि ये पाकिस्तान में तैयार करदा पाकवैक कोरोना वैक्सीन इसका नाम है, को लॉट रिलीज़ सर्टिफिकेट भी जारी किया जा चुका है और वज़ारत सेहत के मुताबिक इसमें पाकवैक को सर्टिफिकेट ड्रैब की NCLB ने जारी किया है और नेशनल कंट्रोल लैब फॉर बायोलॉजिकल ने पाकवैक वैक्सीन की जांच भी कर ली है। और अब इस तरीके से ये वैक्सीन पाकिस्तान में आम शहरियों को लगना शुरू हो जाएगी और पाकवैक पाकिस्तान, कैनसाइनो और मल्टीनेशनल कंपनी की ये मुश्तरका काविश है। पहले फेज़ में पाकवैक की जी 1,24,000 डोजेस जो हैं वो तैयार की गई हैं और ये चीज़ अब दूसरी खेप भी पाकिस्तान तैयार करेगा और इस तरीके से अब ये प्रैक्टिस चलती रहेगी। और टोटल जो है चीनी कंपनी वैक्सीन की 2 करोड़ डोजेस के लिए जी खाम माल फराहम करेगी चीनी कंपनी, और उसकी तैयारी जो है वो पाकिस्तान में की जाएगी, तैयारी भी और उसकी पैकिंग भी, उसकी सारे बाकी दीगर सारे मराहल होंगे। तो जॉइंट वेंचर आप कह सकते हैं, लेकिन ये कामयाब हुआ है। दूसरा, पाकिस्तान तकरीबन 3.25 साल बहुत मार खाई, पाकिस्तान ने भी, पाकिस्तान के अवाम ने भी, और उसकी वजह ये थी कि जैसे ही वज़ीर आज़म इमरान ख़ान मौजूदा हुकूमत आई तो इसहाक़ डार साहब के जो वो जाली आदाद शुमार थे वो ख़त्म हुए। तो जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने 18 अगस्त 2018 को जी इक़्तिदार संभाला था, प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उनको जो पहले हफ्ते ही जो ब्रीफिंग दी गई उसमें उन्होंने कहा कि जी हमें फ़ौरी तौर पे $3 अरब वापस करने हैं, कर्ज़ की ड्यू है अदायगी, और अगर हमने ये वापस ना किए तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, बैंक करप्ट हो जाएगा, और उसके जो मनफी असरात हैं उसमें फिर ये होता है कि ट्रेड रुक जाती है। सब कुछ यूँ समझें कि
سوشل، سماجی، سیاسی، معاشرتی، تجارتی بائیکاٹ، یوں سمجھیں آپ، ناکارہ، اور پابندیاں لگ جاتی ہیں، کوئی اعتبار نہیں کرتا، ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے. یہ سادہ زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ $3 ارب، تو تب 3 ملک جو ہیں وہ آگے بڑھے تھے اور انہوں نے اس مصیبت سے فوری طور پہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا تھا. اس میں چائنا ہے، اس میں سعودی عرب ہے، اس میں UAE ہے. یہ 3 ملک تھے جنہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب آ گئے، پھر IMF کا معاملہ آ گیا اور IMF کی کڑی شرائط آ گئیں، انہوں نے بھی خوب ٹائٹ کیا. لیکن اب صورتحال تھوڑی سی نہیں بلکہ کافی مختلف ہوتی جا رہی ہے. تو پاکستان سٹاک ایکسچینج جی، اس میں کل 70 سال کا ریکارڈ بیٹ ہوا تھا، پرسوں یعنی کہ 1.5 ارب شیئرز کی خرید و فروخت ہوئی تھی اور اس کا جو والیوم تھا ٹوٹل وہ 90 ارب سے زیادہ کا، آلموسٹ 1 خرب روپیہ. اور دوسرے دن جی اس سے بھی مزید معاملات آگے بڑھے اور سٹاک ایکسچینج میں 2 ارب سے زیادہ کے شیئرز کا کاروبار ہوا اور اس کا والیوم جو ہے وہ 1.5 خرب کے قریب تھا. اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے اور یہ بجٹ سے پہلے ہو رہا ہے. تو جس سے آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں معیشت کی صورتحال اور سرمایہ کاری کی صورتحال اور سرمایہ کاروں کا اعتماد کتنا بڑھ چکا ہے. کیونکہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جی. ایک تو یہ کہ آپ کا روپیہ جو ہے ڈالر کے مقابلے میں اس کا ایکسچینج ریٹ کیا ہے، دوسرا سٹاک ایکسچینج ہوتا ہے، تیسرا ایکسپورٹ اور امپورٹ ہوتا ہے. تو یہ تینوں پازیٹیو سائن آ رہے ہیں. پھر ہوتا ہے کہ جی آپ کی گروتھ کتنی ہے اور پیداوار. تو پیداوار یہ ہے کہ ہماری جو زرعی 4 فصلیں وہ بمپر فصلیں اور اس کی بمپر پیداوار ہوئی ہے، گندم کی، کپاس کی، آلو کی اور یہ اس کی چاول کی. تو یہ ایک بہت بڑی کراپ ہوئی جس سے ایک اور خوشحالی. اور دوسری بات سٹاک ایکسچینج کا میں بتا چکا ہوں، امپورٹ بل ہمارا کم ہو چکا ہے، ایکسپورٹ ہماری بہت بڑھ چکی ہے. پھر یہ کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ مسلسل 10 ماہ سے $2 ارب سے زیادہ کا زر مبادلہ پاکستان آ رہا ہے. تو جو کاروباری حجم کے لحاظ سے جی ایک دن میں سب سے زیادہ کاروبار کا ریکارڈ قائم ہو گیا اور ایک دن میں 1 ارب 56 کروڑ حصص کا کاروبار ہوا. 100 انڈیکس جو ہے 100 انڈیکس میں بدھ کو ہونے والے کل کاروبار میں سے نصف حصص ورلڈ کال ٹیلی کام کے فروخت ہوئے. تو انڈیکس جی 47,000 پوائنٹ کی شرح عبور کرنے کی گامزن ہے اور یہ دن بھر 17.6 ارب روپے مالیت کے سودے ہوئے. مجموعی طور پر 390 کمپنیوں کے سٹاکس کا کاروبار ہوا. تو یہ مسلسل اس میں انکریز ہوئی اور سب سے زیادہ کاروبار بینکنگ کے شعبے میں 140.80 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا، ٹیکنالوجی مواصلات میں 98 پوائنٹس اور تیل گیس میں 72 پوائنٹس کا کاروبار ہوا. اور یہ مسلسل جو ہے اس میں تیزی آ رہی ہے. تو یہ ایک ہیں. اس کے بعد پاکستان کی GDP کی شرح جی وہ اب موڈیز کی جانب سے جو رپورٹ آئی ہے اور ریٹنگ ایجنسی موڈیز ہے اس نے اپنی تازہ رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کا کریڈٹ پروفائل B3 ملک کی BAA2 معاشی مضبوطی کی عکاسی کرتی ہے. یعنی اس کا پروفائل بھی بہتر ہو رہا ہے، اس کا رینکنگ میں بہتری آ رہی ہے. اور اس سے موڈیز کا ادارہ جو ہے، جیسے ٹی وی چینلز کی ریٹنگ کے لیے ایک ادارہ، اسی طریقے سے تجارتی اور معیشت کا اگر آپ نے رینکنگ کرنی ہے تو اس کے لیے موڈیز کا ادارہ کہتے ہیں جی ہے. تو وہ پاکستان کے لیے مثبت اشارے دے رہا ہے اور پاکستان کی معیشت میں 1.5% کا مزید اضافہ ہوگا. اور جو پاکستان کی گروتھ جس پہ اپوزیشن نے کہا تھا کہ جناب یہ صحیح نہیں ہے، تو عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں وہ اس کو درست مان رہے ہیں. پھر ایک اور کام جو اچھا ہوا وہ ہے ریکارڈک کیس. اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ریکارڈک کیس میں برٹش ورجن آئی لینڈ کی عدالت نے PIA کے اثاثے بحال کر دی ہیں، جو کہ ایک از خود بہت کروڑوں ڈالر بلکہ میں تو کہوں گا اربوں ڈالر کا فائدہ ہوا ہے. 2 ہوٹل تھے، ایک نیو یارک میں روزویلٹ اور ایک پیرس میں تھا فرانس میں. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ ریکارڈک میں ہم
کیس ایک ہار چکے تھے، پاکستان کو ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا عالمی عدالت نے، اور وہ ایک تلوار ہم پہ لٹک رہی ہے، 6 ارب ڈالر کی تلوار الگ ہے۔ لیکن اس دوران یہ ہوا کہ ریکوڈک کمپنی نے ایک کر کے کورٹ پروسیڈنگز، تو پاکستان کے 2 اثاثے تھے جو کہ PIA کے تھے، بنیادی طور پہ 2 ہوٹل، وہ انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیے تھے اور ایک آرڈر پاس کروا دیا تھا۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس پہ ریویو فائل کیا، اور ٹیتھیان کمپنی جو ہے اس کے خلاف اس کو لے کے آئے۔ پھر نہ صرف پاکستان نے یہ مقدمہ جیت لیا، بلکہ اس کا یہ ہوا ہے کہ جو خرچہ ہے اس مقدمے کا وہ بھی ریکوڈک والی کمپنی جو ہے وہ ادا کرے گی، اور پاکستان کو دونوں ہوٹل بھی مل گئے، یعنی کہ 1.5 ارب ڈالر سے زیادہ کا پاکستان کا جو اثاثے تھے وہ واپس مل گئے پاکستان کو، اور مقدمہ بھی پاکستان جیت گیا، اور قانونی جنگ تو جیت گئے، ساتھ جو ہمارا خرچہ ہوا تھا وہ بھی اب وہی کمپنی ادا کرے گی۔ تو یہ ایک اور اچھی خبر، تو یہ اتنی اچھی خبریں پاکستان کو مل رہی ہیں۔ پھر اگلا جو بجٹ ہے اس میں بھی جی تنخواہوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے خاص طور پہ، اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں، اور وہ پھر میں کسی وقت بتا دوں گا، لیکن سب سے ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اچھا خاصا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ذرا انٹرنیشنل، ایک اور بھی خبر آپ کو دے دوں، وہ یہ ہے کہ کراچی کے کچے کا علاقہ جو ہے اندرون سندھ، وہاں پہ، اور ساتھ ہی پاکستان یہ پنجاب کا جو DG خان ہے جہاں پہ سندھ، بلوچستان اور پنجاب کی سرحدیں ملتی ہیں، وہ ایک ایسا علاقہ غیر ہے جہاں پہ ڈاکوؤں کا راج تھا، اور ان ڈاکوؤں کو پشتپناہی ہے بڑے بڑے وڈیروں کی، کیونکہ اکیلا ڈاکو کچھ نہیں کر سکتا۔ اس میں یہ ہوا کہ پاکستان رینجرز، وزیر اعظم عمران خان اگین انہوں نے آرڈر کیا اور شیخ رشید کو بھیجا سندھ میں۔ تو اب کیونکہ سندھ گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، اور سندھ پولیس کے جوان بیچارے شہید ہو رہے تھے، مارے جا رہے تھے، اور اللہ کو پیارے ہو رہے تھے، ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ ادھر سے شیخ رشید صاحب گئے، وزیر اعظم عمران خان، ہماری ملٹری لیڈرشپ سارے آن بورڈ ہوئے، اور اب وہاں پہ ایک بڑا آپریشن تیاری کی جا رہی ہے۔ رینجرز اور فوج کی ضرورت پڑی، فوج بھی آئے گی اور رینجرز کرے گی جی۔ اور DG خان میں ایک ویڈیو چلی تھی، DG خان میں ایک اسی طرح کا لادی گروپ تھا، وہ لادی گینگ، وہ ایک شہری کے بازو کاٹ رہا تھا، اور اسی طریقہ وہاں پہ جنگل کا قانون تھا، اس کو مار دیا گیا ہے، اور وہاں بھی آپریشن شروع ہو گیا ہے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے۔ آگے چلتے ہیں انٹرنیشنل پہ جی۔ انٹرنیشنل لیول پہ یہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل کا معاملہ پاکستان نے کہا ہے ابھی تک یہ ختم نہیں ہوا۔ اسرائیل فلسطین تنازع یہ ختم نہیں ہوا، یہ آگ بھڑکے گی اور دوبارہ بھڑکے گی، اور اگر یہ دوبارہ بھڑکے گی تو پاکستان، ترکی اپنے دیگر ملکوں کے ساتھ مل کے مؤثر ریاکشن دیں گے، اور یہ ریاکشن جو ہے وہ ذرا اچھا خاصا بھی ہو سکتا ہے۔ اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس بارے میں واضح طور پہ کہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اقوام متحدہ کے جو صدر ہیں، وہ صدر جو ہیں UN جنرل اسمبلی کے، وہ پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے ان کو اعلیٰ سول اعزاز بھی دیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ صدر ترکی کے یہ ہیں جی رہنما والکن بوزکر، اور انہوں نے پاکستان میں جو گفتگو کی، NDU میں گئے، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بھی، اور پھر وزارت خارجہ میں بھی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ بھی۔ تو اس میں انہوں نے ایک تو پاکستان کے کردار کی تعریف کی، انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورس میں جتنا بھی عالمی امن قائم کرنے کے لیے پاکستان کی فورسز، اس کے کردار کی تعریف کی۔ پھر جو فلسطین اسرائیل تنازع تھا اس میں جو پاکستان کا رول تھا وہ بڑا جاندار تھا، اور اس میں پاکستان اور ترکی دونوں نے مل کے یہ کام کیا تھا جی، اس میں سعودی عرب بھی شامل ہو گیا تھا یہ۔ اور دوسرا انہوں نے بھی کہا ہے کہ فلسطین پر اسرائیل کے قبضے کو ختم کرنے اور خود مختار ریاستوں کے قیام جو ہے وہ فوری
ضرورت ہے وقت کی، ورنہ ریجن میں امن قائم نہیں ہوگا۔ پھر کشمیر کے معاملے میں بھی انہوں نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی، اور کشمیر کے بارے میں بھی انہوں نے انڈیا کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اس کے بعد اسرائیل کا جو معاملہ کہتے ہیں کہ ختم نہیں ہوا۔ غزہ پر اسرائیلی حملے جو ہیں وہ جنگی جرائم ہو سکتے ہیں، یہ بات اب کون کہہ رہا ہے؟ اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق UNHRC کی سربراہ نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ غزہ پر جو کچھ اسرائیل کے حملے ہوئے اس کے نتیجے میں جو سول آبادی کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایک تو عسکری استعمال کے کوئی شواہد نہیں ملے ان سول عمارتوں کو جن کو نشانہ بنایا گیا، یہ فوجی تنصیبات نہیں تھیں، فوجی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہو رہی تھیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ خاتون ہیں اور مشیل بیچلٹ ہیں، انہوں نے اجلاس سے خطاب کیا ہے، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اسرائیل نے بہت سی جو ہیں بے احتیاطیاں کی ہیں، اور اس میں انہوں نے شہریوں کی ہلاکت ہوئی ہے، زخمی ہوئے ہیں، اور غزہ میں وسیع پیمانے پر سول ڈھانچے کو تباہ کیا گیا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتی ہیں، اور یہ جنگی جرائم میں شمار ہو سکتا ہے یہ سارے اقدامات جو اسرائیل نے کیے۔ لہٰذا انہوں نے خاص طور پہ پھر ریپیٹ کیا کہ 66 بچے اس میں اللہ کو پیارے ہوئے، 253 فلسطینی جہاں بھک ہوئے انوسینٹ، 11 روز کا تشدد ہوا، 1900 سے زیادہ زخمی ہوئے، جو کہ اس سے زیادہ زخمی ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور پھر معمر ترین افراد کو بھی نہیں بخشا گیا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے ایک مفصل تقریر کی ہے، مفصل رپورٹ پیش کی ہے، اور جس کے جواب میں اور میڈیا کے دفاتر خاص طور پر انہوں نے کہا بین الاقوامی انسانی حقوق کی عمارتیں جو ہیں وہ بھی نہیں چھوڑی، کیا کہنا چاہیے، ہلال احمر کی بلڈنگ بھی نہیں چھوڑی۔ یہ سارے معاملات جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں، اور انٹرنیشنل کرائم کورٹ جو ہے، کرمنل کورٹ جو ہے، اس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ پھر وزیر اعظم کی بات ہوتی ہے مصر کے صدر کے ساتھ، اور عمران خان کی بات ہوئی اور مصر کے صدر عبد الفتح السیسی، اور اس میں بھی خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان نے بیک ڈور چینل پہ جو مصر نے ایک کردار ادا کیا اور جنگ بندی کے لیے، اور اس پہ ان کا شکریہ بھی ادا کیا، اور دونوں رہنماؤں نے پھر زور دیا کہ دارالحکومت القدس الشریف ہو، ایسی ریاست فلسطین کے قیام کی ضرورت ہے جس کا دارالحکومت مسجد اقصی بیت القدس الشریف ہو، یعنی کہ یروشلم اس کا دارالخلافہ ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ نے، پاکستان نے بلکہ کہنا چاہوں پاکستان کا کردار ہے، کریڈٹ ہے کہ یہ گیا۔ ایک اور چھوٹی سی خبر آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، بڑے بڑے نام آتے ہیں۔ امریکہ میں بھی مندر کی تعمیر ہونی تھی، اور بھارت سے مزدور لے کے گئے، یعنی کہ لیبر جو ہے وہ بھارت سے لے جائی گئی، اور بہت بڑا مندر تھا۔ جو مزدور وہاں پہ گئے بھارت کے شہری، وہ 200 مزدور، 200 سے زیادہ مزدور ہیں، وہ پہنچ گئے ہیں امریکہ کی نیو جرسی کی عدالت میں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ لیبر قوانین کی خلاف ورزی ہوئی، اور ان سے ایک تو غیر انسانی سلوک کیے گئے، ان کے ساتھ طے شدہ وقت جو ہے خلاف قانون ان سے زیادہ لیبر لی گئی، مزدوری لی گئی، زیادہ گھنٹے کام کروایا گیا، اور نہ صرف زیادہ گھنٹے کام کیا ہوا ہے بلکہ حبس بیجا میں رکھا گیا، ہراس کیا گیا، اور اس لیے ان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ یہ ہے جی، ریاست ہے نیو جرسی کے شہر نیو یارک میں مندر کی تعمیر ہونی تھی، اور یہ مندر بھی کوئی چھوٹا نہیں تھا جی، بہت بڑا مندر ہے، اور APS نامی ادارے نے یہ سب مزدور بھرتی کیے تھے اور امریکہ لائے گئے، جہاں مندر کی تعمیر تھی جی 87 سے 87 گھنٹے زبردستی کام کرنے پر مجبور کیا گیا، اور کئی مہینے کی اجرت 450 امریکی ڈالر یا گھنٹے کے حساب سے 1.2 ارب ڈالر مختص کی گئی تھی، اور $12 ہے اجرت فی گھنٹہ، لیکن
انہیں صرف $50 نقد دیے گئے، باقی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور باقی انہوں نے کہا جی آپ کے ملک میں مل جائیں گے۔ یہ 162 ایکڑ اراضی پر بنے اس مندر کا دورہ بھی کیا جی جوڈیشری نے، FBI کے لوگوں نے کیا۔ اب FBI اس کا انویسٹیگیشن کر رہی ہے، فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن، اور فیلڈ آفس کی ترجمان ہیں جی، انہوں نے اپنے ٹیلی فونک رابطے کا بھی اعتراف کیا کہ ہم وہاں پہ عدالتی حکم پر قانون کے نفاذ کے لیے کی جانے والی سرگرمیوں کے لیے موجود تھے۔ یعنی ایک تحقیقات شروع ہو گئی ہیں، اور نیو یارک ٹائمز سے گفتگو کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ الزامات درست نہیں ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ تھیں کچھ چھوٹی چھوٹی خبریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔